जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल-रियाज़। आइए देखते हैं आज का एक खबरनामा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एआईएमआईएम हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ़ की थी, जिस पर तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक ने एक बयान दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना जनाब केसीआर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक से कहा कि बहरहाल वो तेलंगाना के सपूत हैं और मुझे फ़ख्र है उन पर। तो यकीनन बहरहाल केसीआर साहब को फ़ख्र होगा इस वजह से कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत पर वो खामोश रहे, तमाशा देखते रहे, खाली ट्वीट उन्होंने खेला और जॉइंट एक्शन कमेटी जिस तरह से जिद्दोजहद की वो जिद्दोजहद की ना उन्होंने हिमायत की, ना समझिए कि मस्जिद के ताल्लुक से कभी बात की। तो यकीनन केसीआर साहब को उन पर फख्र होगा। आलेर में 5 मुस्लिम बच्चों का इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर पर वो खामोश रहे, तो यकीनी तौर पर केसीआर साहब को उन पर समझिए कि फख्र होगा इस वजह से कि वो खामोश रहे। और रियासत तेलंगाना में उर्दू की तरक्की के लिए समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की कभी ज़बान नहीं खुल रही। यकीनन चीफ मिनिस्टर को इस पर फख्र होगा। और फिर समझिए कि औकाफ की लाखों करोड़ रुपए की जायदादों की तबाही पर समझिए कि उनकी ज़बान नहीं खुली। यकीनन इस पर समझिए कि चीफ मिनिस्टर साहब को फख्र होगा कि वो खामोश बैठे हुए हैं। हुकूमत की लफ्जिशों पर समझिए कि तमाशा बीन की हैसियत से वो खामोश हैं, तो चीफ मिनिस्टर को उन पर फख्र है। वो तेलंगाना के सपूत हैं और तेलंगाना में समझिए कि उनकी ज़बान बंदी है। उर्दू एकेडमी इस वक्त नाकारा हालत में पड़ी हुई है, भूत बंगले में बदली हुई है, चेयरमैन चले गया है, डायरेक्टर साहब है खाली। फाइनेंस कॉरपोरेशन पूरे 7 सालों में सिर्फ समझिए कि साहब फाइनेंस कॉरपोरेशन का एक चेयरमैन 3 साल के लिए आया और वो खत्म हो गया, डायरेक्टर्स भी नहीं बनाए गए। उर्दू एकेडमी में भी सिर्फ चेयरमैन को लाया गया, 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह चेयरमैन को दी गई, डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बनाए गए। फाइनेंस कॉरपोरेशन में भी डायरेक्टर्स नहीं बनाए गए। और फिर माइनॉरिटी कमीशन बहरहाल काम कर रहा था, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन का टर्म भी खत्म हो गया, वो भी खाली पड़ा हुआ है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की क्या सूरत हाल है वो समझिए कि हम अच्छी तरह जानते हैं। मुसलमानों की गुज़िश्ता 7 साल में कितनी माशी तरक्की हुई है वो भी हम जानते हैं, और उस पर समझिए कि कोई जबान असदुद्दीन ओवैसी साहब की नहीं खुली, उस पर चीफ मिनिस्टर को फख्र होना चाहिए। आलेर इनकाउंटर पर जबान नहीं खुली, वक्फ की जायदादों की तबाही पर, उर्दू की तबाही पर, और फाइनेंस कॉरपोरेशन के समझिए कि साहब भूत बंगले में तब्दील होने के ऑफिस पर जबान नहीं खुली, तो यकीनन चीफ मिनिस्टर को फख्र होगा इन चीजों पर। और फिर समझिए मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन की बात की गई थी। मैं 12% रिजर्वेशन का मुतालबा तो मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो सबसे बड़ा लॉलीपॉप समझिए कि था और 12% रिजर्वेशन तो नहीं मिलता। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर दयानतदार होते इस मसले पर, तो मुसलमानों को पुलिस में, जुडिशरी में समझिए कि और एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और फिर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में, आरटीसी में मुसलमानों को कम से कम समझिए कि 10% तो दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हत्ता कि पब्लिक सर्विस कमीशन बना, पहली मर्तबा मुसलमान पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं लिया गया, और उस पर समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जबान नहीं खुली, तो चीफ मिनिस्टर को यकीनी तौर पर फख्र होना चाहिए कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुसलमानों
کی قیادت کا دعویٰ کرنے والے میرے فیصلوں پر کچھ نہیں کہہ رہے تو یقیناً فخر میں آنا چاہیے چیف منسٹر کو اور ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک خانہ مسجد پر بھی زبان نہیں کھلی. صرف تفریحاً اسمبلی میں ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے. سیکریٹریٹ مساجد کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا لیکن اب تک تعمیر شروع ہونے کی کوئی اطلاع نہیں. اور حکومت پر سمجھیے کہ صاحب اس تعلق سے کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے تو چیف منسٹر کو فخر ہے کہ بھئی اسد الدین اویسی صاحب مسلمانوں کے چیمپئن ہیں, ملک میں مسلمانوں کا چہرہ ہے. ہماری بھی خوشی ہے کہ ہم کو بھی خوشی ہے کہ یقینی طور پر مسلمانوں کا ایک چہرہ ملک میں ہونا چاہیے, لیکن ایسا چہرہ نہیں جو تمام بی جے پی مخالف طاقتوں کی سمجھیے کہ مخالفت کرے. کانگریس کی مخالفت کرے, ایس پی کی مخالفت کرے, ممتا بنرجی کی مخالفت کرے, للو پرساد کی مخالفت کرے. یعنی تمام سمجھیے کہ صاحب جو بی جے پی سے اس وقت پولیٹیکل لڑائی لڑ رہے ہیں ان سب کی مخالفت کرے تو وہ سمجھیے ملک میں چمک رہے ہیں. اور یہاں ٹی آر ایس کے ان تمام فیصلوں کی تائید کرے. ٹی آر ایس 3 طلاق کے مسئلے پر سمجھیے کہ صاحب پارلیمنٹ میں حکومت کے ساتھ کھڑی رہی. ٹی آر ایس 370 کے مسئلے میں حکومت کے ساتھ کھڑی رہی. ٹی آر ایس سمجھیے کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ کھڑی رہی. وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ کھڑی رہی. کئی سمجھیے کہ یو پی اے بن رہا تھا, سمجھیے کہ صاحب قانون بن رہا تھا تو اس میں بھی حکومت کے ساتھ سمجھیے کھڑی رہی. کبھی بات نہیں کی گئی کہ صاحب یہ یو پی اے کے تحت غیر ضروری مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, یہ مسلمانوں کو سمجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہ بات کبھی نہیں کہی گئی یہاں پر. اور ٹی آر ایس سمجھیے کہ ٹی آر ایس کے ان تمام فیصلوں کو الائی پارٹی کی حیثیت سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نے انڈورس کیا ہے تو یقیناً چیف منسٹر کو فخر سمجھیے کہ فخر ہوگا چیف منسٹر کو کہ بھئی میری تمام مسلمانوں کو سمجھے نقصان پہنچانے کی تمام کوششوں کی سمجھے کہ یہ مخالفت نہیں کر رہے ہیں, میری تو حمایت کر رہے ہیں تو فخر ہوگا. اور پھر تلنگانہ میں کچھ نہیں کہتے, جا کر باہر کے مسائل سمجھے باہر مسلمانوں کے مسائل کو پوری طاقت سے اٹھا رہے ہیں تو یقیناً چیف منسٹر تعریف کریں گے. میں دوسرا نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تلنگانہ میں مسلم انسٹیٹیوشنز کو تباہ برباد کر دیا گیا. وقف کی کروڑہا روپے کی سمجھیے لاکھوں کروڑ روپے کی جائیدادوں کو تباہ برباد کیا گیا. وقف بورڈ کو خفل ڈالا گیا, لاک کیا گیا, حتیٰ کہ چیئرمین کو بھی انٹر ہونے کی اجازت نہیں تھی. اور اس پر کوئی بات آج تک نہیں کی گئی کہ بھائی راتوں رات وقف بورڈ کے دفتر کو کیوں تالا ڈالا گیا. اور سمجھیے کہ صاحب چیف منسٹر کی حمایت کی گئی, بلکہ کہا گیا کہ میں مرتے دم تک چیف منسٹر کا ساتھ دوں گا. تو یقینی طور پر چیف منسٹر کہیں گے کہ صاحب مجھے فخر ہے, یہ تلنگانہ کے ثبوت ہیں, مجھے فخر ہے. یہ سمجھیے میرے تعلق سے سوائے تعریف کے پل باندھنے کے اور سمجھیے کہ کچھ نہیں کہتے. مسلمانوں کے تعلق سے تو نہیں مانگتے, کوئی چیز نہیں مانگتے. اب دوسرا جو نقطہ نظر ہے, مسلمانوں کو سمجھیے کہ ایک چیف منسٹر نے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کی تعریف کرتے ہوئے ایک لالی پاپ دیا ہے کہ بھائی مسلمان خوش ہو جائیں کہ بھائی مجلس کی کیسے تعریف کیا. اسد الدین اویسی صاحب کے تعلق سے کتنی بڑی بات چیف منسٹر نے کہی کہ وہ تلنگانہ کے بیٹے ہیں, سپوت ہیں, ہم کو فخر ہے. یہ سمجھیے کہ مسلمانوں کو خوش کرنے کی ایک لالی پاپ دے کے خوش کرنے کی ایک حرکت, پولیٹیکل حرکت ہے چیف منسٹر کی. اگر سمجھیے کہ چیف منسٹر کے دل میں 14% مسلمانوں کے تعلق سے اگر کوئی درد ہے تو سمجھیے کہ چیف منسٹر مسلمانوں کی معاشی ترقی, مسلمانوں کی سمجھیے کہ صاحب اس وقت جو بدحالی ہے ریاست میں, اردو زبان کا جو مسئلہ ہے, مسلم انسٹیٹیوشنز کی جو تباہی ہے, اس تعلق سے بات کریں. بھائی 10 وائس چانسلر میں ایک مسلمان ایجوکیٹڈ چیف منسٹر کو نظر نہیں آیا اور مجلس اتحاد المسلمین خاموش رہی. پبلک سروس کمیشن میں ایک مسلمان نظر نہیں آیا, مجلس خاموش رہی. تو فخر ہے چیف منسٹر کو. بی سی کمیشن بنا, اس میں ایک مسلمان کو نہیں لیا گیا تو یقینی طور پر فخر ہوگا کہ بھائی مجلس نے اس پر کوئی بات نہیں کی اور مجلس پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو ہے مسلمانوں کی, ٹھوک بیپاری ہے مسلمانوں کی. سمجھیے مسلمانوں کے یہ ٹھوک بیپاری ہے.
یہ سمجھیے کہ صاحب جو طلبے چاٹو اس وقت قیادت ہے، مسلمانوں کو سیریسلی سوچنا پڑے گا ان چیزوں پر کہ حکومت کیسے لالی پاپ دے رہی ہے۔ آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف بہرحال سمجھیے کہ بہت زبردست پریس کانفرنس آپ نے لی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے تعلق سے، جبکہ ابھی کچھ سوشل میڈیا پہ آپ کے کلپ وائرل ہو رہے ہیں، چیف پرائم منسٹر تلنگانہ کو آئے تھے تو اس وقت آپ نے کہا کہ بھائی یہ ایسے پرائم منسٹر ہیں جو ملک میں سب سے زیادہ طاقتور پرائم منسٹر ہیں اور کرپشن کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں اور اسٹیٹس کو یہ جو ہے سو حق دے رہے ہیں، اور اسٹیٹ کو پہلی مرتبہ سمجھیے کہ صاحب 38% سے 48% حصہ ملنے کا جو ہے سو اعلان کیا پرائم منسٹر نے، اور آج آپ اسی پرائم منسٹر کے تعلق سے کہہ رہے ہیں ایسے ویسے۔ آپ ضرور کہیے ہم ساتھ ہیں، اگر آپ RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف حقیقی معنی میں لڑائی لڑ رہے ہیں تو یقینی طور پر ہم ساتھ ہیں آپ کے، لیکن یہ جو سمجھیے لالی پاپ والے قصے ہیں نا، یہ لالی پاپ والے قصے ذرا ڈائجسٹ نہیں ہوتے، کیونکہ تلنگانہ میں سوائے ریزیڈینشل اسکول کے کوئی اور بڑا کارنامہ آپ نے نہیں کیا، اور ریزیڈینشل اسکولز کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے دینی مدارس سمجھیے کہ بند ہو گئے ہیں، اور پھر ریزیڈینشل اسکول میں دینی تعلیم کا یا پھر اخلاقیات کا کوئی سبجیکٹ ریزیڈینشل اسکول میں نہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ بچے تو دہریے بن کے نکلیں گے، بچے تو سمجھیے لادینی بن کر نکلیں گے۔ تو بہرحال سمجھیے ریزیڈینشل اسکول سے ہٹ کر کوئی آپ بڑا کارنامہ مسلمانوں کے تعلق سے بتلا دیجئے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ ہاں، سیکریٹریٹ کی 2 مساجد کو آپ نے شہید کر دیا، جھوٹ ٹویٹ کیا، پھر آپ کے الائی پارٹی جس پر آپ کو فخر ہے انہوں نے بھی ویلکم ٹویٹ کر دیا۔ ایک خانہ مسجد انبر پیٹ کی جھوٹے وعدے کیے گئے، ہوم منسٹر نے سمجھیے کہ صاحب مجھ سے جھوٹا وعدہ کیا، کہا کہ چیف منسٹر سے میں بات کر چکا ہوں، وہ برج ایسا جا رہا ویسا جا رہا ایسا جا رہا، مگر وہاں سمجھیے کہ اگر مسجد کے مقام پر اگر سمجھیے کوئی کالم آئے گا یا مسجد کو ڈسٹرب کیا جائے گا تو ہم برج کو بننے نہیں دیں گے، یہ بات طے ہے۔ اور پھر انبر پیٹ میں کسی قبرستان کی زمین پر بھی کوئی کالم نہیں آ سکتا، اس کے لیے آپ کے دلال پھر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صاحب قبرستان کی زمین میں بڑا سمجھیے کہ کالم، ایک بڑے حصے پر کالم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک خانہ مسجد کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، مسلمانوں کے معاشی مسائل پڑے ہوئے ہیں، ریزرویشن کا مسئلہ ویسی کھنڈے بکس میں پڑا ہوا ہے، مسلم انسٹیٹیوشنز پورے تباہ ہو گئے ہیں، کوئی چیئرمین نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کو فخر ہے۔ تو یہ جو لالی پاپ مسلمانوں کو، تلنگانہ کے مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ لالی پاپ ہے۔ آپ یہ تعریفوں کو نہیں، ترقی کو دیکھیے۔ شخصی تعریف سے امتیں نہیں بنتی۔ آپ کی ترقی کیا ہوئی ہے، آپ کے مسائل کیا حل ہوئے ہیں، آپ وہ دیکھیے۔ تہذیب کو، تلنگانہ میں مسلمانوں کی تہذیب کو فتویٰ برباد کیا جا رہا ہے۔ نظام اسٹیٹس کے جتنے سمجھیے کہ صاحب جائیدادیں ہیں ان کو ڈیمالش کرنے کی بات کی، عثمانیہ دواخانے کو ڈیمالش کرنے کی بات کی گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھیے کہ ہے کہ مسلم سمجھیے کہ نشانیاں اور مسلم جو تہذیب اور تمدن ہیں، تلنگانہ میں ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تہذیب اور تمدن مزید ترقی پائے گا اور تلنگانہ میں مسلمانوں کو ایک نئی صبح نظر آئے گی، لیکن تلنگانہ تو ضرور بن گیا جس میں ہم بھی سمجھیے کہ اس لڑائی میں شامل رہے ہیں، لیکن سمجھیے کہ مسلمانوں میں کی حالت زار میں کوئی سمجھیے کہ تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو چیف منسٹر کو چاہیے شخصی تعریفوں کے بجائے، اپنے الائی کی تعریفوں کے بجائے مسلمانوں کے تعلق سے حقیقی معنی میں سمجھیے کہ وہ اقدامات کریں جو اس وقت ایک کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن اس طرح آپ کے پاس ہے، آپ بتلائیے کہ ان 7 سالوں میں مسلمانوں کی پولیٹیکل طاقت اور قوت کو آپ نے کس طرح کچلا، میں اس پر تفصیلی جان نہیں چاہتا۔ MLC فرید صاحب تھے، فرید صاحب کا ٹرم ختم ہوا، ایک مسلمان MLC دینا چاہیے تھا، آپ نے وہ بھی نہیں دیا۔ ڈسٹرکٹس میں مسلمان جیت کر آتا تھا، محبوب نگر، نظام آباد، کھمم، کاماریڈی، عادل آباد،
یہ علاقے وہ ہیں جہاں سے نلگنڈا مسلم ایم ایل ایز جیت کر آئے ہیں سابقہ متحدہ آندھرا پردیش میں. لیکن آپ نے کہا ڈسٹرکٹوں سے مسلمان نہیں جیت سکتے, ہم ایم ایل سی مسلمانوں کو دیں گے. یعنی آپ ایک میسج کنوے کیے اس وقت کہ مسلمانوں کو پولیٹیکلی اضلاع میں کوئی سمجھیے موقع نہیں ہے, مسلمان صرف یہی پلاس کے 7 پتوں پر تکیہ کر کے بیٹھے. یہ بات سمجھیے آپ نے کہی. اب وہ بودھن میں سمجھیے بودھن شکیل صاحب ہیں, شکیل صاحب کا ان کا اپنا ایک سمجھیے رکھ رکھاؤ ہے, اس کی وجہ سے 2 ٹرم سے شکیل صاحب سمجھیے کہ جیت رہے ہیں. تو ڈسٹرکٹوں سے آپ نے کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا, اور آپ کی ذمہ داری ہے جتا کر لینا, آپ کی پارٹی کی آپ کی ذمہ داری ہے ڈسٹرکٹوں سے مسلمان ایم ایل ایز کو جتا کر لانا. آپ نے تو کہا کہ 3 منسٹر رہیں گے, لیکن 1 منسٹر وہ بھی کتنی طاقت ہے, اس کے پاس کتنی قوت ہے ہم جانتے ہیں, اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا کہ آپ 1 منسٹر خالی سمجھیے کہ دے کر تڑخا دیے مسلمانوں کو. کسی گورنمنٹ سمجھیے کہ صاحب انسٹیٹیوشنز میں مسلمانوں کو سمجھیے کہ صاحب 0 کر دیا گیا ہے. مسلم پولیٹیکل آپ کی پارٹی میں خود مسلمانوں کو کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت اس وقت نہیں ہے. سارے مسلمان سمجھیے کہ صاحب ایک آہ اور یاس میں سمجھیے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ہم کو کب عہدے دیے گے. خود پارٹی کا آپ کا سمجھیے کہ مائنارٹی صدر تک برابر آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کا مائنارٹی شعبہ تک برابر نہیں ہے آپ کے پاس. آپ مسلمانوں کو پولیٹیکلی سمجھیے کہ تباہ کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح جس طرح سمجھیے کہ اچھوت والی پوزیشن میں اسد الدین اویسی صاحب ملک میں مسلمانوں کو لانا چاہتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کو ایک الگ بلاک میں ڈھکل دیا جائے جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے, اور مسلمان جو پولیٹیکل سمجھے سوشل فیبرک ہے یہاں, وہ سوشل فیبرک سے الگ کٹ کر اپنا ایک علیحدہ بلاک مسلمان سمجھیے کہ بنا لے تاکہ مسلمانوں کی کوئی سنوائی نہ ہو. آج اتر پردیش کی اتنی بڑی ریاست میں مسلم ایشوز اور مسلمان ڈسکشن میں نہیں ہیں, اور یہ جو سیکولر پارٹیاں ہیں وہ ڈر رہی ہیں کہ صاحب مسلمان کا ذکر کریں گے تو الیکشن پولرائز ہو جائے گا, کمیونل پولرائزیشن ہوگا. تو یہ پوزیشن پہ بہرحال سمجھیے کہ یہ RSS کی ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی, جو اس منصوبہ بندی کو پوری طرح عمل آوری اسد الدین اویسی صاحب کر رہے ہیں. اور آپ کو اس پر یقینی طور پر فخر ہوگا کیونکہ اسٹیٹ کے کسی مسئلے پر آپ کے تعلق سے ان کی زبان نہیں کھلتی, آپ منمانی جو چاہے وہ کرے چیف منسٹر صاحب. تو چیف منسٹر صاحب یہ جو لالی پاپ دے رہے ہیں یا اسد الدین اویسی پہ ہم کو فخر ہے, مسلمانوں کو اس سے کوئی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی ترقی کو, ریاست میں پولیٹیکل آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو, ریاست میں سمجھیے کہ صاحب سرکاری اداروں میں آپ کا کتنا پرسنٹیج ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھیے کہ باتوں کو پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب. بین الاقوامی شہرت یافتہ اور انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر آرتھوپیڈک سرجن, ایڈوانس آپریشن تھیٹر, ICU, ڈیجیٹل ایکس رے, لیبوریٹری, فیزیو تھراپی, فارمیسی, شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز, لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطاپور, حیدرآباد. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.